बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान आहियां कुर्बान बलोच। आलमी सूरत हाल ते त ॻाल्हि ॿोल कंदा रहिया आहियूं, पर मुल्क जा अंदरूनी मामला भी ज़ेर बहस अचणु घुरिजनि। उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ पेशरफ़्तुनि, मुख़्तलिफ़ पैगामनि, मुख़्तलिफ़ डेवलपमेंट्स, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आज़ाद कश्मीर जूं चूंडूं मुकमल थी वई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा ग्रीवेंसेस, मुस्लिम लीग नून उते हुकूमत साज़ी लाइ तयारी करे पई ऐं मेजॉरिटी दावा करे छॾी। तहरीक इंसाफ़ छा पई करे? तहरीक इंसाफ़ जो मुस्तक़बिल छा आहे? तहरीक इंसाफ़ कहिड़े पासे वञे पई? इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में असां वटि महिमान आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻवान आहे सेनेटर शहादत ऐवान, ऐं तहरीक इंसाफ़ सां वास्तो रखे थो राना सुहेल आहे, अॻूणो MP आहे ऐं वर्कर टाइप अगवान है। प्रोग्राम की इब्तिदा करेंगे सेनेटर शहादत ऐवान से कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी ग्रीवेंसेस थे वो अभी तक दिखाई ये दे रहा है कि जूं के तू हैं और मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी करनी जा रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखें, बहुत बलोच साहब आपका शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे। आपने बात कश्मीर से शुरू की है जो कि हमारी दुखती रग है, और शुमिए किस्मत के हम फेडरल गवर्नमेंट में मौजूदा गवर्नमेंट जो कि खाली अपने आप को फेडरल गवर्नमेंट तक, पंजाब तक कन्फाइन नहीं रखना चाहती, बिल्कुल आपने पर फैला रही है। और उसने कश्मीर में जिस तरीके से इलेक्शन को रिग किया है, उन्होंने ज़बान खलक वाली जो बात थी ना 45-47 वाली, वो हमारी ज़बान तक भी वो लेके आए हैं। और हमने अपनी आँखों में, चूँकि कश्मीर एक महदूद जगह है, वहाँ पे अपनी पोजीशन हमने देखी है कि ये इलेक्शन किस तरीके से लूटते हैं, लोगों के मैंडेट को किस तरीके से खेलते हैं। आप देखें कि वहाँ के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो कि PTI एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका एक अपना फ़ैसला था कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। गो कि मेरे चेयरमैन का कहना ये था कि बेहतर होता कि PTI जो है इलेक्शन में हिस्सा लेती तो कम से कम अवामी मैंडेट उनके साथ रहता। लेकिन खैर उनका फ़ैसला अपनी जगह। लेकिन हम इलेक्शन में रहे, हमने अपने इत्तेहादियों के सामने खड़े होकर बलोच साहब हमने अपना इलेक्शन किया। और इलेक्शन में जो हमने उनके रंग लिखे, सबसे पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन चल रहा था तो बिलावल साहब ने चूँकि कैंपेन शुरू की, लोगों ने ये देखा, लोगों ने साथ दिया, क्योंकि मेरे चेयरमैन का कहना ये था कि कश्मीर का फ़ैसला जो है कश्मीर के लोग करेंगे, और जो उनका हक़ हाकमियत है, हक़ रोज़गार है, वो उनको मिलना चाहिए। तो लोगों ने चूँकि ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद PMLN ने वहाँ पर जाके जो है वहाँ ग्रांट्स देनी शुरू कर दी, और जिस किस्म की वहाँ पे जो है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। और उसके बाद इलेक्शन वाले डेज फिर भी उन्होंने देखा कि इलेक्शन PP जीतेगी, तो इलेक्शन को उन्होंने 3 मरहलों के अंदर डाल दिए। बलोच साहब आपको याद होगा पाकिस्तान में एक वक्त जो है प्रोविंशियल और फेडरल के इलेक्शन अलग अलग होते थे, लेकिन अवामी मुतालबा और ज़रूरत ये थी कि इलेक्शन एक दिन में हो ताकि एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज ना हो। लेकिन आप ये देख लें कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन को सिर्फ 3 किस्तों में नहीं, बल्कि अब तो हम उसको कहें कि 5 और 7 की हद तक वो आगे चला गया है। और अब कश्मीर के इलेक्शन की सूरत हाल आप देख लें कि PMLN का अपना आदमी जो है वो उसने इलेक्शन चैलेंज कर दिया। उसने कहा कि इलेक्शन में मैंने अपनी लाइफ में जितनी बुरी धांधली देखी है मैंने कभी भी नहीं देख ली। तो बात ये है, सिलसिला ये रहा कि अगर वो गवर्नमेंट जो है, पहली बात तो ये है कि अभी रावला कोर्ट की साथ जो हैं हल्के उनका इलेक्शन रहता है, और मुझे तो ये लगता है कि वो इलेक्शन जो है होता हुआ नज़र नहीं आता। और ये जो है रावला कोर्ट वाले लोगों का उनके तेवर देख रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे और गवर्नमेंट फॉर्म करना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट अगर फॉर्म करेंगे तो फिर बात ये कि 12 मुहाजिरीन वाली सीट जो इनके एक लीडर ने कहा था वो हमारी जेब में वो निकाल दें, तो ये तो माइनॉरिटी में जाके खड़े हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। और अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती से गवर्नमेंट बनाएंगे भी सही, तो मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट इनकी चलेगी नहीं। वहाँ पे जो अक्सरियत है, मैं समझता हूँ
کہ تو وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس انتخابات کو اب آئندہ کسی مرحلے پہ چیلنج نہیں کریں گے، اب حکومت سازی کریں گے تو وہ نہیں چلے گی، یہ آپ کی رائے ہے؟ نہیں بلوچ صاحب، یہ چیلنج نہ کرنا اگر ہوتا تو ہم الیکشن ڈے کے اوپر ہمارا الیکشن سیل، ہمارے کینڈیڈیٹ اتنی مقدار میں، اتنی تعداد میں ہم کمپلینٹس نہ کرتے. ہم نے ایک ایک وائلیشن جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم جو قانونی راستہ، آئینی راستہ ہے وہ ہم ضرور جو ہے وہ ہم اختیار کریں گے. بلاول صاحب نے کیوں کہا ہے کہ میں اپنی سیٹیں جو ہیں ان سے واپس لوں گا جو انہوں نے ہم سے چھینی ہیں، تو یقینی طور پہ ہم تو وہ راستہ اختیار کریں گے تاکہ پبلک کے سامنے بھی جو ہاں اگر پی ٹی آئی وہاں پہ ہوتی اور پی ٹی آئی والے یقینی طور پہ ان کا وہاں پہ ووٹ بینک ہوتا اور وہ کچھ نہ کچھ سیٹیں لے جاتے، تو پی ایم ایل این یہ تو ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہاں ان کی اکثریت نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور آپ صحافیوں نے کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ آپ نے کور کیا ہوا ہے، آپ نے ان کے جو ہے کیمپس جو ہیں ان کے اوپر دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ کیا رونق تھی، کیا تھا، لیکن جو ان کے ووٹ نے کیا. آپ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کون سی جگہ ہے کہ جہاں الیکشن میں 98%، 97%، 98% جو ہے ووٹ پول ہو جاتے ہیں؟ ابھی گو کہ اب دیکھیں جو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے اس نے یہاں پہ سکروٹنی کی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ 13%، 14% اور 16% لوگ جو ہیں اس چھوٹے سے عرصے کے اندر یا وہ فوت ہو چکے ہیں یا ان کا ووٹ وہاں پہ نہیں رہا. اور کشمیر میں 99% ووٹ جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے ووٹ کاسٹ کرائے، اور مزے کی بات ہے 99% ووٹ انہیں کو پول ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہاں چیئرمین نے جا کے کام کیا ہے، 15-20 دن وہاں رہے، مسلم لیگ نون کے سربراہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو تو مخاطب 99 کیا. بھرے ہوئے لوگ بھی نکل آئے وہاں سے گزرے ہوئے، کوئی روزگار پہ نہیں گیا، کوئی سعودیہ نہیں گیا، کوئی قطر نہیں گیا، وہ تو سارا انگلینڈ جو ہے وہ کشمیریوں سے بھرا ہوا ہے. تو 99% بلوچ صاحب، آج میں کہتا ہوں کہ اب میں ایک چھوٹی سی میں آفر کرتا ہوں، کسی ایک حلقے میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ 99% لوگ کھڑے ہو جائیں تو پیپلز پارٹی سرنڈر کر دے گی. کوئی ذی شعور آدمی اس بات کو مانے گا؟ بلوچ صاحب دیکھیں، بات یا گو کہ ہم ان کے اتحادی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ کہ یقینی طور پہ ہم نے جمہوریت کو آگے چلانا ہے، لیکن کوئی اگر زیادتی ہوگی یا اگر ہمارے حقوق چھینے جائیں گے تو ہم ان کی واپسی کے لیے بھی کوشش کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے اور مخالفت بھی کریں گے، اور اس طریقے سے ہم کوئی جو ہے حکومت نہیں بننے دیں گے. رانا سہیل صاحب، تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے چیئرمین کی رائے یہ ہے کہ ان کو میدان میں ہونا چاہیے تھا، تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی، اور مختلف اشارے دیے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تحریک انصاف کے حوالے سے، ان کے قائدین کے حوالے سے، مستقبل کے ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو جو تحریک انصاف کا یہ فیصلہ بائیکاٹ کا ہے یا مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے جو میسیجز انڈیکیٹرز ہیں، اس پہ تحریک انصاف یا وہ آپ کے رہنما جو حقیقی تحریک انصاف کا ہونے کا دعوے دار ہیں، تو کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بلوچ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے قابل احترام ہے سینیٹر صاحب. سب سے پہلے میں قوم کو 79 یوم آزادی بھرپور طریقے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قائد اعظم کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اور ان جو لیڈران نے جو آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، وہ اللہ پاک کے بعد ہمارا قائد اعظم کا بہت بڑا احسان ہے. تو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں دل کی عطا گرائیوں سے، میں اپنی قوم کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، تمام پاکستان. جو سوال آپ نے کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے، بڑی جینین بات کی ہے سینیٹر صاحب نے. میرا اختلاف، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے چلے جاتا ہوں، خان صاحب سے بھی یہی تھا. 2008 میں بھی تحریک انصاف نے یہی مسٹیک کی تھی. 2008 کے الیکشنز میں قاضی حسین احمد صاحب، میاں نواز شریف صاحب، اعتزاز احسن صاحب، زرداری صاحب خان صاحب کو کہتے رہے کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلے تو یہ کہتے رہے، اس کے بعد یہ سارے خان صاحب کو چھوڑ کے تو 2008 کا الیکشن محترمہ کی شہادت کے بعد جو ہوا تھا، ٹھیک ہے جناب، سب سے پہلی مسٹیک، کیونکہ اسی ٹائم پی ٹی آئی تحریک انصاف اپنی روٹس پکڑ چکی تھی، کسی سہارے کی اسے ضرورت نہیں تھی. دیکھیں سیاسی پارٹی ہوتی نا، الیکشن پروسیس ہے، اس سے نئی لیڈرشپ آتی ہے. جی. اور دوسرا انہوں نے میں وہی بات کروں گا، میرے ساتھ بڑے محترم بیٹھے ہیں، بڑے اچھے بیرسٹر صاحب ہیں.
جو وکیل حضرات جو بیٹھے ہیں یہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا غیر سیاسی فیصلے کر کے. جو بلاول صاحب نے بات کی ہے، زرداری صاحب نے کی ہے، بڑے محترم ہمارے لیے قابل احترام ہے میاں صاحب. میں ہر بندے کو کہتا ہوں آپ نظریاتی اختلاف رکھیں، لیڈر کسی بھی پارٹی کا ہو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ود ڈیو رسپیکٹ، ٹھیک ہے، ان کا تجربہ ہے. پھر دیکھیں ایک اور چیز بلوچ صاحب میں کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت. او بھائی جمہوریت کے لفظ پتہ ہیں؟ کسی کو یہ معلوم ہے جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ پارٹی میں، ہر کسی کی پارٹی میں یہ طریقہ انصاف جو بنی تھی نا بلوچ صاحب، یہ 2 پارٹی سسٹم کو توڑنے کے لیے بنی تھی. اسٹیٹس کور کی 2 جماعتیں تھیں. انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے سینیٹر صاحب کو موقع ملے گا وہ اختلاف کرے، ڈیفر کرے، ود ڈیو رسپیکٹ. اسٹیٹس کور کی 2 جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی طریقہ انصاف بنانے کا جو مقصد تھا، خان کا جو آئین تھا، جو منشور تھا کہ اسٹیٹس کور کو توڑنا ہے. اور آج بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں طریقے کس نے ناکام بنوایا؟ کس نے ناکام بنایا؟ ان گھس بیٹھیوں نے، الیکٹیبلز نے. میں اینکر حضرات سے بھی کہوں گا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ایک دن ایک بندہ وہ ہمارے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. اپنے وہ فواد چودھری صاحب تھے، وہ جب مشرف دور میں پیپل پارٹی میں تھے تو وہ فرماتے تھے کہ پی ٹی آئی کے بنی گالہ میں 3rd ڈگری پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، میں لفظ ہو سکتا ہے آپ بیپ لگا دیں. تو کہنے کا مقصد ہے خدا کا واسطہ یار، پارٹیاں، میرا یہ عقیدہ ہے، میں 28 سال سے خان کے ساتھ ہوں، مجھے کوئی عہدہ ملا نہیں ملا، آئی فیل پراؤڈ کہ آئی ایم دی پارٹ آف پی ٹی آئی، لیکن باپ اور لیڈر کبھی بدلا نہیں جاتے، ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے آزاد کشمیر میں مسٹیک کی ہے، باقی یہ ساری جو گیم ہو رہی ہے، سینیٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپس میں معذرت کے ساتھ یہ ساری مل ملا کے جو چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آدھا تتر آدھا بٹیر، آپ کہتے ہیں کہ اتحادی ان کے جو اتحادی ہیں. اور میں آج محترمہ بے نظیر شہید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، کہ بے نظیر ہوتی تھی تو 4 صوبوں کی زنجیر، ٹھیک ہے. آج انفارچونیٹلی یہ پیپل پارٹی ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب آئے ہیں، مور دین ویلکم، سیاست میں ان کا ایک نام ہے، ایک پولیٹیکل ان کا کیریئر ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ آگے آئیں گے تو کریں، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہر پارٹی کے قائدین ان کی عزت کریں. باقی جو آپ نے سوال کیا نا کہ جناب لونگی لنگڑی جو بھی جمہوریت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن معذرت کے ساتھ لونگے لنگڑے سیاستدان قبول نہیں ہے. اوکے، بہت بڑا واضح ایک موقف. ناظرین، پروگرام جو سلسلو جاری ہے، ایک مختصر بریک وٹھنداسیں، بریک کھان پوءِ ॿीहर हाज़िर थींदासीं. ویلکم بیک. سینیٹر صاحب، آپ کی شکایتیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں اور آپ نے اپنا اس حوالے سے جو بھی موقف ہے پارٹی کا یقینی طور پر دیا بھی ہے. جو انتخاباتی مرحلہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس یہاں کرتے تھے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ انتخابات کا جب مرحلہ ختم ہوگا تو یہ جو ہمارا اعتراضات ہیں یا زیادتیاں جو ہوئی ہیں، اس حوالے سے سی سی کا اجلاس بلایا جائے گا اور فیصلے کیے جائیں گے. تو اس حوالے سے پارٹی میں کوئی ڈیسیشن ہوا ہے کہ سی سی کا اجلاس، فیوچر اسٹریٹجی، کیونکہ 17 سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے اور شاید سینٹ کا بھی اجلاس شروع ہو جائے، تو وہاں تو دونوں جماعتیں جب ان کے رہنما آمنے سامنے آئیں گے تو بات تو وہاں بھی کھلے گی. بلوچ صاحب، سب سے پہلے تو جو ہے رانا صاحب نے اپنے بڑے خیالات کا اظہار کیا، میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہیں میری شہید رانی کا، بلکہ پوری دنیا کو جو ہے وہ یاد ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو کلمات کہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور رانا صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس خالی سندھ نہیں ہے، ایک ہمارے پاس بلوچستان بھی ہے، ایک ہمارے پاس جی پی گلگت بلتستان بھی ہمارے پاس ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کم از کم ایٹ لیسٹ، چونکہ آپ پی ٹی آئی والے دوست جانتے ہیں، آپ کی کشمیر میں اچھی خاصی جو ہے نا آپ کی وہاں آپ کے ووٹس ہیں، آپ کے لوگ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی
کیا اسٹینڈنگ ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوں گے اور الیکشن کمشنر اگر غیر جانبدار رہے تو میں سمجھتا ہوں کشمیر کی گورنمنٹ بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ آئندہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سر آپ نے بات یہ کی کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوگا. سر بات سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو خطے میں پاکستان کی بلوچستان صورتحال ہے، ان حالات میں بحیثیت محب وطن پاکستانی بلکہ پورے میں پاکستان کی بات کروں گا، اور مجھے اس بات پہ ناز یہ ہے کہ پچھلے سال مئی میں جو ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارا جو سلسلہ تھا دشمن کے ساتھ، تو پورا اور ملک اور قوم اپنے سیاسی اختلافات کو بلوچ صاحب بھول کر ہم مٹھی کی طرح کھڑے ہو گئے. اللہ نے ہمیں عزت دی. اور اب جو صورتحال ہے یہ یقینی طور پہ یہ ہے کہ ہم عالمی طور پہ ہماری پوزیشن بنی. ایران کی جنگ کی وجہ سے بیسک کریڈٹ تو ایران کو ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا، لیکن انٹرنل جو ہماری صورتحال ہے اس پہ ہمیں جو ہے مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے، ہم عوام کی بات کرتے ہیں. اور یقینی طور پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہیے، دیکھیں جی اس وقت بات یہ ہے کہ ہماری کوشش اور خواہش یہ تو ایک اپنی جگہ الگ ہے کہ گورنمنٹ چلے یا نہ چلے، لیکن ہم سب دوستوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عوام کی روزی روٹی جو ہے وہ بھی چلنی چاہیے. ہمارے انٹرنل جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ اتنی ہو چکی ہے، دہشت گردی جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہے. اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم تو اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے، اٹھائیں گے، کیونکہ ہم نے تو اپنے ملک کی خاطر پارلیمنٹ کے اجلاس ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو سب گزارش یہ کروں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس میرے خیال میں پرپوزل سینٹ کی بھی جو ہے 17 تاریخ کو 4 بجے کے لیے گئی ہے. یقینی طور پہ جو لو ہے تمام جتنے بھی پولیٹیشین ہیں پارلیمنٹ میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، رانا صاحب کے لوگ بھی وہاں پہ ہیں، تو انڈیپینڈنٹ بھی وہاں پہ ہیں، اور ملک سب کو عزیز ہے. تو میرے خیال ملک کے مفاد میں تمام لوگ بلوچ صاحب جو ہے نا وہ آواز اٹھائیں گے، اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی توجہ اس طرف مبذول کروائیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے خرچ اخراجات جو ہیں ان کو کم کرے اور عوام کی طرف توجہ دے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں اب اس پاکستان کی صورتحال پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جو ٹیکسز ہم چاروں صوبے ان کو اکٹھے کر کے دیتے ہیں، اس میں سے NFC کا حصہ جو صوبوں کو دیتی تھی جس سے صوبے چلاتے تھے. اب ظلم یہ ہے کہ اس دور میں صوبے جو ہیں ان سے فیڈرل گورنمنٹ گرانٹ لے کر گورنمنٹ چل رہی ہے، اور گورنمنٹ کے اپنے وزراء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اس لیے یقینی طور پہ اگر پارلیمنٹرین اس کے اوپر نہیں سوچیں گے بلوچ صاحب، تو میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ اپنا رول جو ہے اس کا مطلب پلے نہیں کریں گے. اور یقینی طور پہ ہمیں وہاں بولنا چاہیے، ہمیں ان کی توجہ مبذول نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں گھنٹیاں بجانی چاہیے کہ اصل کیا ہے، توجہ دینے کی کس طرف ضرورت ہے. کہ ٹھیک ہے اس وقت جو ہے آپ اس طرف دیکھیں کہ اپنے انٹرنل جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف دیکھیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی 8 سے 13 تک بلوچ صاحب کوئی ایک پولیٹیکل ورکر کہیں پہ جیل میں نہیں تھا، کسی ایک آدمی کا کوئی گلہ نہیں تھا. تو میں یہ کہتا ہوں یہ وقت ایسا ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ ٹیبل پہ پارلیمنٹ میں ساتھ لے کر بٹھا کر جو ہے ملکی مسائل جو ہیں ان کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے. رانا سہیل صاحب، ایک تو آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہتے تھے سینیٹر شہادت نے جو بات کی، اور اس کے ساتھ ایک میرا سوال یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں کہ بانی چیئرمین کی طرف سے اکبر ایس بابر کے لیے کوئی میسیج آیا ہے، اور اکبر ایس بابر اس کا جو پارٹی جب سے بنی اس کا ساتھی رہا، سرگرم رہنما رہا، اور اس کے بعد وہ اپنے اصولوں پر کھڑا بھی رہا کہ جو بھی اگر پارٹی میں بھی خرابی ہے تو وہ قابل برداشت نہیں ہے، بہتر ہونا چاہیے. ایک تو اپنا اس حوالے سے رد عمل دیں، دوسرا یہ میسیج کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے میں سینیٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اپنی وہ کیا کہتے ہیں لائر ہیں اپنا موقف پیش کیا. آئی اپریشیٹ دیٹ. پرابلم یہ نہیں ہے سینیٹر صاحب، پرابلم یہ ہے آپ نے جو بات کی ہے بے شمار کامیابی ہے ہماری ہے، یہ فوج اور آپ سب اداروں نے مل کے جو ایران اور امریکہ کی ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، تو ہماری اس سے انٹرنیشنل لیول پہ ساکھ میں بہت اضافہ ہوا. آئی فیل پراؤڈ. ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے جو انٹرنل، ٹھیک ہے، دیکھیں معذرت کے ساتھ
پیپلز پارٹی آج 40 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے, ٹھیک ہے. نون لیگ پنجاب میں 40 سال سے ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے میری جان, میرے بھائی, لوگوں کے مسائل ہے روٹی, کپڑا, مکان. اور بھٹو صاحب کا ہی نعرہ تھا, ہم وہ تو دے نہیں سکے. آج گھر گھر لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پہ گریجویشن کے بعد نوکری نہیں ملتی, ہم نے یہاں پہ جابس کریٹ کرنی تھی, ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پہ انڈسٹری لگانی تھی. ہم نے غریب آدمی کے لیے کیا کیا ہم نے. آج ہم جو بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں, پیپل پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, نون لیگ ہو, JUF ہو, ٹھیک ہے, آج وہ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں جناب بل کہ ہمیں اتنی تنخواہ چاہیے, ہمیں پاسپورٹ چاہیے. اور خدا کا واسطہ یار, عوام کے لیے کسی نے مانگا؟ جو غریب آدمی کا بچہ جو محنت کر کے مزدوری کے لیے آج ملک سے باہر جانا چاہتا ہے, یہاں پہ خدا کا واسطہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا ہے ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو غریب لوگ, غریب مڈل کلاس وہ تو اس صورت میں ہے نا کہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں انکلوڈنگ PTI, جی جی, اب وہ وہاں بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں چیزوں کو, جو پبلک کی چیزیں ہیں ان پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا, ڈبیٹ ایک چیز بالکل ہونی چاہیے. میں PTA سے ناراض کس لیے ہوں؟ میرا موقف یہ ہے کہ کبھی آپ ریزائن دیتے ہیں کمیٹیوں سے, ٹھیک ہے, وہ محترم آپ کو بھیجا گیا عوام نے منتخب کر کے جیسے تیسے بھی ہے. پہلی بات ہے کہ وہاں 47 کی ہے, بیٹھ کے کام کریں, وہاں پہ بیٹھ کے کام کریں نا. اسمبلی کس لیے ہوتی ہے؟ وہاں پہ AC روم میں مزے لے رہے ہو, ٹھیک ہے, عوام کے خرچے سے, عوام کے ٹیکسز سے عوام کو کیا فائدہ؟ بھائی میں آج آپ کے AC روم میں آ کے باتیں کر کے چلے جاؤں, ٹھیک ہے, میں نے دیکھنا کہ میں نے اپنی علاقے, اپنے حلقے کے لیے کیا کیا. یہ تمام لوگ ووٹ کے لیے تو آ جاتے ہیں, اس ٹائم تو یہ سارے معذرت کے ساتھ سینیٹر صاحب آپ نہایت نفیس الشخص آدمی ہیں, ٹھیک ہے, میں کرٹیسائز ایز بینگ اے پارٹی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے ہیڈ ہوں ہمارے. میں سب سے پہلے تو اپنی دیکھیں, ہمیشہ بات کرنی چاہیے, پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہمیں تو دکھ اپنوں سے ہے, ٹھیک ہے, ہم بعد میں لڑیں گے. اور جو ایس اکبر بابر صاحب نے بات کی ہے کہ اگر انہیں کوئی میسج ملا خان صاحب کا, ٹھیک ہے, مور دین ویلکم. خان صاحب وہ کہیں جی بلوچ صاحب میرے قائد ہیں تو میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا, ٹھیک ہے. اور اکبر ایس بابر, اس کی حقیقت یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب ہمیشہ خان صاحب کو یہ کہتے تھے خان یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ہمیشہ نشاندہی کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی آج 13 سال بعد ایس اکبر بابر صاحب کی باتیں سچی ثابت ہوئی. اس کی زندہ مثال دے دیتا ہوں. سلمان اکرم راجہ نہایت ہی میرے لیے قابل احترام ہے. شاندادہ گلزار صاحبہ, ٹھیک ہے, یہ کیا میڈیا پہ چل رہا ہے, 40 کروڑ 50 کروڑ الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے. دوسری میں اپنے ورکر کو ایک بات کہوں گا جناب, یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح تمام لیڈر, میں نے جو فاؤنڈر ممبر گروپ قائم کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ورکر کو عزت دو. جب تک ورکر, وہ ورکر ہی ہوتا ہے جو آپ کو زمین سے لے کے اللہ کے بعد عرش کی اور وزارت عظمیٰ تک پہنچاتا ہے. خان صاحب کو نہ سہاروں کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے, خان کو صرف عوام ہے. آج ہی دلوں میں بسا ہوا ہے. خان لوگوں کے دلوں سے جو مرضی کر لیں نہیں نکال سکتے. اور میں خان کا ایک اندھا سا سپاہی ہوں, تو انشاءاللہ آپ کو چاہا تو ہم اس ملک کے لیے, اس ملک کے, دیکھیں بھائی, یہ میں آئی بین ٹریول مور دین 44 کنٹری, آئی لیو ان UK 10 ایئرس. میں نے وہاں کا سوشل سسٹم دیکھا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, پاکستان میں لنڈن جو گورے ہیں نا, قائد اعظم سے لے کے بلاول بھٹو صاحب سے لے کے جو ہمارے نوجوان قائد ہیں, مریم نواز صاحبہ سے, نواز شریف صاحب سے, عمران خان سے, ہر شخص کا انگلینڈ سے تعلق ہوتا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہاں کا سوشل سسٹم کی ہم باتیں کرتے ہیں, ویلفیئر سوسائٹی ہم بنا سکے. ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. او بھائی, اور خدا کا واسطہ, یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اس کا ہم نے حلف لیا تھا. اور یہ جاتے ہیں اسمبلیوں میں حلف کیا لیتے ہیں جناب کہ ہم اس کے ملک کے ساتھ وفادار رہیں گے, ٹھیک ہے, وفادار ہوں گے. لیکن بھائی آخر میں پھر وہی کہوں گا, عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن کون جیت گیا, کشمیر کا کون جیت گیا, پنجاب کا کون جیت گیا. لوگوں کو ڈیلیوری چاہیے. اور انفارچونیٹلی یہ ساری کی ساری جماعتیں فیل ہو چکی ہیں. ہمیں ریکنسیلیشن کی طرف چلنا چاہیے. ہمیں ایک ٹیپ, دیکھیں سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کی زندہ مثال دیکھ لیں. یہ PTI والے کہتے تھے فضل الرحمان صاحب میرے بڑے قابل احترام ہیں, محترم ہیں, کیا کچھ نہیں کہتے تھے. پیپل پارٹی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے. بھائی سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں, جیسے وکیل اپوزٹ وکیل اور دوسرا وکیل باہر میں بیٹھ کے کٹھے گپ شپ لگاتے ہیں. سب سے ہم پہلے پاکستانی ہیں, پھر مسلمان ہیں, اور اس کے بعد سارے ہم برابر ہیں. تو ورکر کو عزت دو. بہت شکریہ. جی بلوچ صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوئی. رانا سہیل صاحب جو ہیں, ایک تو انہوں نے جو ان کی میں نے سوچ دیکھی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور
کچھ محسن نقوی صاحب سے بھی ان کی سوچ ملتی جی جلتی ہے ایگزیکٹلی. کہ اور سسٹم سارے کا سارا انہوں نے فیل کر دیا گو کہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ 3 سال 7 مہینے 22 دن اقتدار میں رہی. اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی کرٹیسائز کیا ہے. جو باتیں انہوں نے کی موسٹلی ان کی اپنی پارٹی ہی پر تنقید تھی. اب وہ پارٹی کی باتیں کی, عوام کی باتیں کی, پارلیمان میں اسی لیے ان کو رانا صاحب کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. اور یقینی طور پہ ان کی اپنی سوچ ہے, تبھی انہوں نے فاؤنڈر ممبر گروپ جو ہے اپنا پی ٹی آئی کے اندر بنا لی ہے. جو وکلاء کی بھی بات کی ہے تو رانا صاحب نے, میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں چونکہ سب سے زیادہ وکلاء انہی کے لیڈر ہیں, انہوں نے اپنی طرف بات کی. اس کے علاوہ نوکریوں کی جو بات کی, انہی کے جو وعدے تھے ان کی پی ٹی آئی کی یقینی طور پہ وہ پورے نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے رانا صاحب جو ہیں ان کو یہ افسوس ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی اکبر ایس بابر صاحب والی بات, تو 2 باتیں ہیں سر کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ رانا صاحب اپنا جو ہے بانی پی ٹی آئی جو ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ باہر پیغام رسانی جو ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے, کس طریقے سے اکبر ایس یہ تو بالکل اس کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے. یہ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا, اس کے اوپر شک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیا اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں ان کی طرف مطلب یقینی طور پہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے ایک طرف مطلب پیغام دیا گیا ہے, یا باہر میں سے کسی نے یہ بات افواہ پھیلائی ہے. بہرحال وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے. اب سر بات یہ ہے بلوچ صاحب, جو میرے بھائی نے بات کی ہے نا, یہ یقینی طور پہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور رانا صاحب نے یہ خود سے کہہ دیا کہ ہم نے ان لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں اس لیے بھیجا کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کام کریں, کبھی ریزائن دیتے ہیں. اس وقت تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ مطلب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو ہے وہ چھوڑ کے بھی یہ چلے گئے ہیں, باقی جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. لیکن نہیں, ایک اور بات ہے سر, ایٹ دی سیم ٹائم وہ آپ کی بات کنٹینیو کریں گے. میں صرف ایک چھوٹا سا وقفہ لوں, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک مختصر بریک پٹنا سے, بریک کھپو بھی حاضر. ویلکم بیک ناظرین. سینٹر صاحب ایک تو اپنی بات پوری کریں, اس کے ساتھ میرا پھر اس کے سوال ہے اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے لوگوں کے سامنے ہے, اور تحریک پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے اتحاد کی صورتحال بھی سامنے آ گئی ہے. اب آزاد کشمیر کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف مفید مشورے دیے تحریک انصاف کی قیادت کو, کچھ انڈیکیشنز بھی دیے ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے. کیا مستقبل میں کیا پاسبلٹی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ابھی آنے والے انتخابات تک کوئی نیا ورکنگ ریلیشن بنا سکتے ہیں؟ بلوچ صاحب, بات ہم نے یہاں پہ پارلیمنٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی جی, تو رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے بات کی کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں جس زمانے میں انہوں نے پارلیمنٹ سے ریزائن بھی کیا تھا تو پرکس اور پریولیجز جو تھے وہ انجوائے کر رہے تھے. ابھی بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جن دوستوں نے کمیٹیوں کی ممبرشپ سے یا چیئرمینی سے ریزائن تو نہیں کہ ریزائن ٹینڈر کی ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ پرکس اور پریولیجز جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو خاص کر پارلیمنٹیرینز جو ہے اگر وہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا تو میرے خیال میں گورنمنٹ ایکسچیکر پہ بھی اس کو بوجھ نہیں بننا چاہیے. ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے نا عوامی نمائندہ ہونا جو ہے اس کے یہ اگینسٹ بات جاتی ہے. اس کے علاوہ باقی بات یہ رہے گی, دیکھیں گزارش یہ ہے جب الیکشن 24 کا ہوا تو بلوچ صاحب سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے رانا صاحب کی پارٹی کو ہم نے کہا کہ آپ کی چونکہ اکثریت ہے آپ گورنمنٹ فارم کریں, ہم گورنمنٹ فارم کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے نہیں. تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں,
لیکن وہ ان کا ایک اپنا فیصلہ وہ تھا، تو اس کے دور گیا نا، وہ تو گزارش اس پہ تو لیکن پکتا ہوا اب ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، میں آپ کو اپنی سوچ بتانا چاہ رہا تھا کہ ملکی مفاد میں، عوام کے مفاد میں کوئی بھی پاکستانی، یقینی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور سیاسی اختلاف کوئی بلوچ صاحب دشمنی نہیں ہوتا، آج کے دشمن کل کے دوست، کل کے دوست جو ہیں آج کے دشمن۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی میں نے کہا ہماری سوچ کے ساتھ جو مطابقت رکھے گا، ساتھ چلنا چاہے گا، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اس کے آگے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم یقینی طور پہ چلیں گے۔ لیکن میں بارہا رانا صاحب کی سوچ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب لوگوں کو مل بیٹھ کر ملک اور عوام کے لیے سر جوڑ کر ہمیں کچھ نہ کچھ بلوچ صاحب سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس شکل میں؟ پارلیمنٹ کی شکل میں میں، قومی حکومت کی میں شکل، آپ کو باتیں صورتحال ہو رہی ہیں، دیکھیں بلوچ مشورے آ صاحب، رہی ہیں، تو بلوچ کس صاحب شکل میں؟ میں آپ کو وہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں عوامی نمائندے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ہمیں ملکی مفاد کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے ہمیں مل جل کر فیصلے کرنے چاہیے۔ اور گورنمنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ اچھی بات ہے، آپ کے فیصلے بہت صائب فیصلے ہیں، لیکن آپ تمام پولیٹیکل پارٹی جتنے پارلیمنٹیرینز کو ہیں، جو اہم قومی نوعیت کے جتنے فیصلے ہیں ان فیصلوں میں آپ پارلیمنٹ جو ہے اس کو اعتماد میں لے کر چلا کریں۔ اور یقینی طور پہ یہ ابھی جو ہمارا ایک معاہدہ پہلے ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہوا، 3 فریقوں کا ہوا، اس یقینی طور پہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ بھی ہے، اور ہمارے دشمنان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی جو کوشش اور خواہش تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم آگے نیٹو طرز کے اوپر ہم آگے چل رہے ہیں، اور یہ اتحاد آگے جو ہے یہ بڑھے گا بھی صحیح، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کے آپ کو جو ثمر ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ آواز جانی چاہیے، اور آواز گئی بھی ہے، کہ یہ کسی ملک اور قوم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ملک کے مفاد میں ہم آپس میں اکٹھے ہوئی ہیں۔ اور خاص کر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے ہمارے مقدس جو مقامات ہیں ان کا جو تحفظ، جس کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، جس کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ اور یہ 3 ممالک جو ہیں ایک جگہ پہ ہوئی ہیں، اس میں پاکستان کی بھی عزت بڑھی ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے یہ ایران کے مسئلے کے اوپر، امریکہ کے مسئلے کے اوپر ثالثی کے لیے جو کچھ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے برابر میں جو بارڈر کی جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، اس کے اوپر بھی بیٹھ کر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے یہ ختم ہو سکے اور امن جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ رانا صاحب، ایک تو میں نے وہی سوال دہراؤں گا کہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کتنی نزدیکی ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیغام آتے ہیں نہیں آتے ہیں اس میں ڈیٹیل میں یا اس پہ کنٹروورسی میں نہیں پڑھوں گا۔ شاہد صاحب نے ایک سوال تو اٹھا دیا، لیکن اگر بانی چیئرمین آزاد ہوتے ہیں تو ایک اکبر ایس بابر اور اس کے درمیان کتنی نزدیکی ہو سکتی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتی ہے، تو کس بنیاد پر؟ اچھا، آپ نے 2 سوال ہے، سینیٹر صاحب نے بڑی عمدہ طریقے سے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں، آئی ایم 100% ایگری وتھ ہز کمنٹس۔ سینیٹر صاحب، پرابلم یہ نہیں ہے کہ آج سارے اکٹھے ہو کے مل جائیں، ٹھیک ہے، خدا کا واسطہ یہ ایک سیاست ہے، اس کو ہاکی مت بنائیں، کبھی اقتدار کلیم اللہ، کبھی سمیع اللہ، کبھی پی ٹی آئی، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد ہے، جو آپ نے سب سے پہلی بات کی نا، جو ایران اور امریکہ میں ثالثی کا کردار ادا کر کے جو 80 سالوں میں پاکستان کو وہ عزت اور مقام جو دلایا ہے، آئی اپریشیٹ دیٹ۔ اس میں شہباز شریف صاحب، اپنے زرداری صاحب، محسن نقوی صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، ٹھیک ہے، یہ چیزیں قابل تحسین ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پرابلم لوگوں کو یہ دیکھیں جی، آپ خود ماشاءاللہ چیزیں سمجھتے ہیں، آپ میرا ڈرائیور ہے، میرا کوک ہے، یا آپ کا کوک ہے، ورکرز ہیں، سیکٹری کے ورکرز ہیں، مڈل کلاس تو آپ نے ختم کر کے رکھ دی نا۔ پھر میں جب بات کرتا ہوں، اب وہ آپ نے کہا تھا کہ نواز لیگ کے بھی کوئی ساتھی ہوں گے تو میں بات کرتا، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آج بھی ہم
انہی چکروں میں پڑے رہے. دیکھیں میں آپ نے بابر صاحب کی بات کی, ایس اکبر بابر, ٹھیک ہے, اگر وہ باتیں کر رہے ہیں تو غلط تو ثابت نہیں ہوئی نا ان کی باتیں, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس جسٹس وجی الدین, حامد خان صاحب, فوزیہ قصوری صاحبہ, ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو سینئر لوگ تھے, ٹھیک ہے. میں تو بہت ادنا سا کارکن ہوں, میں نے ساری عمر ان کے ساتھ سی سی کا ممبر رہا ہوں. جب ترین اور علیم آ گئے تو اے ٹی ایم مشینیں آ گئیں. اور دیکھیں میں ایک چیز آج میں بڑے آپ کے لیے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب 3 سال سے ڈالا کے جیل میں قید ہیں. میں کہتا ہوں خان صاحب کو 7 سال ہو گئے قید ہوئے. کیوں؟ 2017 میں ہی خان صاحب کو گھیرا ڈال لیا گیا تھا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ نے گھیرا نہیں ڈالا تھا, ان لٹیروں نے, ان ڈاکوؤں نے, ان نوسر بازوں نے, یہ پارٹی بدلنے والے کلا بازیاں کھا کے آنے والوں نے. خان صاحب ایسے نہیں تھے. خان صاحب ایک کوڑا کاغذ تھے, ایک بلینک چیک تھے. میں ہمیشہ کہتا تھا جتنی مرضی قیمت بھر لیں. ذاتی طور پہ عمران خان کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے, میں نے ایک ایک پل گزارا ہے. بنی گالا میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے. میں 60 سال کا بندہ ہوں. میں آئی ایم 60 ایئر اولڈ کہ میں اپنے خان کی طرح اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہوں. میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, نہ مجھے کسی کی فکر ہے. مجھے فکر صرف اس قوم کی ہے کیونکہ میں نے ملک جا کے غیر دیکھا ہے. اور دوسری بات, اگر ایسے لوگ ہوتے تو آج ہمارا 18,000 کارکن جیلوں میں نہ ہوتا. پھر دوسرا افسوس مجھے ان باتوں, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر صاحب سے یہ میرا اختلاف ہے اور میرا بنیادی حق ہے. انہوں نے کوٹ جیل میں کبھی جا کے عمر چیمہ کا حال پوچھا, یاسمین راشد کا پوچھا؟ ٹھیک ہے جناب, وہ بھی تو ورکر ہیں. اور اس کے بعد 18,000 ورکر جو رول رہا ہے. اگر ہمارے جیسے لوگ, میں کیا ادنا سا کارکن ہوں, میرے ہزاروں جیسے لوگ خان کے ساتھ ہوتے جو اس ملک کے ساتھ مخلص تھے, تو میں ہمیشہ خان صاحب کو ایک اور بات کہتا تھا, خان صاحب آپ نے کرکٹ میچ جیتا تھا نا ورلڈ کپ, تو 11 رکنی ٹیم تھی, 12واں منیجر تھا, 13واں فزیشین تھا. جہانگیر خان نے, جان شیر خان نے 1 ہینڈڈ جیتی تھی. سیاست, سوری میری بات کمپلیٹ کر لیں صاحب, سوری ٹو بادر یو. ہمیشہ سیاست لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے. اور خان صاحب کو جب پرائم منسٹر تھے تو 2 میسج کیے تھے خان صاحب کو, خان صاحب اپنے منسٹر صحیح کر لیں, جو آپ کی ٹو کریں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. اور اس کی ایک اور مثال, 1 منٹ مجھے پلیز دیجیے گا, آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا. میں مثال دیتا ہوں, سنگاپور لی یون کی 31 سال اس شخص نے حکومت کی ہے, اور اس کی پہلی جو سرمنی تھی اس نے 5 وزیر لیے تھے, اور اس نے کہا تھا کہ اگر یہ وزیر کرپٹ ہوئے تو مجھے پھانسی پہ لگا دینا. ہمیں ایسے لیڈر کی تلاش ہے. اور یہ جناب عمران خان واحد آسرا ہے, واحد روشنی ہے. اللہ اس کی زندگی دے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے میرے ٹرولنگ کرنی شروع کر دیں گے. میں ہمیشہ آج جو بیٹھا ہوں تو پی ٹی آئی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. ہماری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ رانا سہیل صاحب, سینیٹر شہادت ایوان صاحب. ناظرین, ہن حوالے سے اسا کوشش کی مسلم لیگ نون جو حکمران جماعت ہے ان کے نمائندے جو موقف ہوجن گرجے, ان حوالے سے کچھ ایک بار نمائندہ ان جا آن لائن رابطے میں بھی آیا. انہوں نے اصولی طور طے بھی کयो پروگرام میں شامل थियण लाइ, पर ऐन वक़्त ते उहो शामिल न थी सघे. इन हवाले सां बि तव्हांखे अपडेट करिणो हो. असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए पियो. मुलाक़ात कंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में. साथ सलामत.